नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। वो उज़र पेश करेंगे तुम्हारी तरफ जबकि तुम लौट कर जाओगे उनकी तरफ। कुल ला तअतज़िरू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें उज़र पेश मत करो, लन नुमिन लकुम, हरगिज़ हम यकीन नहीं करेंगे तुम्हारी बातों का। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, बेशक हमें खबर दी है अल्लाह ने तुम्हारी खबरों में से। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु, और अनकरीब देखेगा अल्लाह तुम्हारा अमल और उसका रसूल भी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब, फिर तुम फेरे जाओगे तरफ जानने वाले गैब के, व शहादती और हाजिर के। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तो वो तुम्हें खबर दे देगा उसकी जो तुम अमल करते हो। कुछ ऐसे भी मुनाफिक थे जो इजाज़त लिए बगैर ही पीछे मदीना में रह गए थे, और उनका तर्ज अमल ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर वापिस आएंगे गज़वा तबूक से तो हम जाकर उज़र पेश कर देंगे। ये 80 के करीब मुनाफिक थे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कहा कि जब आप लौट कर जाएंगे तो बड़े बहाने बनाएंगे, इसलिए उनसे कह दो, साफ कह दो उनसे कि हमें अल्लाह ने तुम्हारी खबरें दे दी हैं, हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। हाँ, यकीन उस वक़्त करेंगे कि अगर आइंदा कोई मामला हुआ जिहाद का, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेंगे कि उस वक़्त तुम क्या चीज़ दिखाते हो, ईमान दिखाते हो या मुनाफ़क़त। सयहलिफूना बिल्लाह, अनकरीब वो कस्में खाएंगी अल्लाह की, लकुम तुम्हारे लिए, इज़न क़लबतुम इलैहिम, जबकि लौट के जाओगे तुम उनकी तरफ, लितअरिज़ू अन्हुम, ताकि आप उनसे एराज़ कर लें। फ़अरिज़ू अन्हुम, तो आप उनसे एराज़ कर लें। इन्नहुम रिजसुन, बेशक वो नापाक हैं। व मअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, ये बदला है बवजह उसके जो वो कमाते थे। यानी वो फिर कस्में भी खाएंगे आपको राजी करने के लिए, तो इसलिए आप एराज कर लें, पूछ गीछ ना उनसे करें, बस उनके अब बात चुप कर सुन के आप एराज कर लें, क्योंकि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। यहलिफून लकुम लितरज़ौ अन्हुम, वो कस्में खाएंगे तुम्हारे लिए ताकि तुम राजी हो जाओ उनसे। फ़इन तरज़ौ अन्हुम, फिर अगर तुम राजी भी हो जाओ उनसे, फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिकीन, तो बेशक अल्लाह फासिकों की कौम से राजी नहीं होता। यानी उनका मकसद ही ये है कि वो आके झूठे बहाने बनाए और आप राजी हो जाए। अगर आप राजी हो भी जाओगे तो अल्लाह उनसे राजी नहीं होता। उन्हें उनके साथ थोड़ा सा ऐसा रवैया इख्तियार करो, उनके साथ ताल्लुकात कता करो, उन्हें मशवरों में शामिल मत करो, ताकि उन्हें भी अपनी हैसियत पता चले कि उनकी बातों पर एतबार नहीं हो रहा। अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन, बद्दू ज़्यादा सख्त हैं कुफर में और निफाक में। व अजदरु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाह, और वो ज़्यादा लायक हैं कि ना जाने अल्लाह की हदों को जो अल्लाह ने नाजिल की हैं, अला रसूल ही, अपने रसूल पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और मदीना के इर्द गिर्द जो बद्दू थे ये भी बहुत सारे थे, इनको आराब यानी बदवी लोग कहा जाता है। इनका कुफर और निफाक तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे लोगों का मकसद ही कोई ज़िंदगी का नहीं होता, बस पेट भरना इनका मकसद होता है, रोज़ी कमाना। इल्म की महफ़िलों में तो ये आते नहीं है, और उजड़ ज़िंदगी गुजार कर कोई तहज़ीब इनके अंदर नहीं होती, इसलिए ये अल्लाह और उसके रसूल की हदों को जानते ही नहीं है। व मिनल आराब मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमन, और बद्दुओं में से बाज़ ऐसे हैं जो पकड़ते हैं जो वो खर्च करें मग़रबन, चट्टी या तवान। व यतरब्बसु बिकुम दवाइर, और वो इंतज़ार करते हैं साथ तुम्हारे किसी गर्दिश ज़माना का। अलैहिम दायरतु सौ, उन्हीं पर बुरी गर्दिश है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और ऐसे लोग सिर्फ ये देखते रहते हैं कि कौन सा फरीक भारी हो, जिसका पल्ला भारी हो वो उसके साथ हो जाते हैं, अपनी अकल तो इनमें होती ही नहीं है। अब इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया क्योंकि इन्हें इस्लाम में फ़ायदा नज़र आ रहा था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि जानो माल तो बच जाएंगे, लेकिन ज़कात देनी पड़ जाएगी, हाँ, नमाज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी, और फिर ज़कात को वो चट्टी या तवान समझ कर देते हैं, और फिर इस इंतज़ार में है कि इस्लाम पर कोई बुरी गर्दिश आ जाए, इस्लाम अज़ खुद मिट जाए। बात ये, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, ये लोग खुद मिट जाएंगे। व मिनल आराब में युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और बदुओं में से बाज ऐसे हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। व यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह, और वो पकड़ते हैं जो वो खर्च करते हैं
قربت کا ذریعہ اللہ کے پاس، وصلوات رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے۔ الا خبردار، انہا قربت لہم، بے شک یہ قربت ہے ان کے لیے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن سارے بدو ایک جیسے نہیں، کچھ صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں کس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ جب کوئی آپ کو آ کر زکوٰۃ دے یا صدقہ و خیرات دے، بیت المال میں جمع کروائے، تو آپ اس کے لیے دعا کیا کریں۔ تو پھر ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، اور یہ دعا بھی اللہ کے قرب کا ہی ذریعہ تھی، وہ اس لیے اللہ کے رستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اور تیار کی ہیں ان کے لیے جنتیں، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی وہ بالکل پہلے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ یہ مہاجرین میں بھی سب سے پہلے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تھیں، پھر ابو بکر صدیق، بچوں میں سیدنا علی، زید بن حارثہ غلاموں میں یہ ایمان لائے تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود، بلال حبشی، یہ سب لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ بالکل ابتدائی ہیں۔ اسی طرح انصار میں سے وہ 6 لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عہد کیا تھا، پھر اگلے سال 12 لوگوں نے، گویا یہ بالکل ابتدائی لوگ ہیں جنہوں نے سختیاں جھیل کر بھی اسلام سے وہ پھرے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے پہلے اسلام قبول کیا وہ سابقون اولون ہیں، اور بعد میں آنے والے پیچھے آنے والے ہیں۔ کچھ اس کا دائرہ اور وسیع کرتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے پہلے سارے ہی مسلمان جو ہیں وہ سابقون اولون ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی خیبر فتح ہونے سے پہلے پہلے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ہی پہلے ہیں، قیامت تک بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی روش کو اختیار کیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور مجھے تو آخری بات ہی پسند ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کی روش پہ چلا دے، اور وہ ایمان نصیب کرے کہ وہ آگے ہوں اور ہم ان کے پیچھے ہوں، اور اللہ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں بدوؤں میں سے، منافقون، وہ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ اڑ گئے ہیں نفاق کے اوپر، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر وہ پھیرے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یعنی بدووں میں بھی کچھ لوگ ایسے منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی، کہ وہ اپنے نفاق میں اتنے پکے ہیں کہ نفاق ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، اور آپ پیغمبرانہ فراست رکھتے ہوئے بھی آپ ان کو پہچان نہیں سکتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ ایسے منافقوں کو تو ہم بڑا عذاب، یعنی قیامت کے دن کا عذاب آنے سے پہلے دنیا میں 2 مرتبہ ان کو عذاب دیں گے۔ یہ عذاب جو ہے ان کی موت کے وقت بھی ہے اور قبر کے اندر بھی ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، انہوں نے ملایا ایک صالح عمل، وَآخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرا برا، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابو لبابہ ابن منذر اور ان کے 6 ساتھی تھے، انہوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے کہا کہ نفس کی کمزوری تھی، اور ابو لبابہ تو وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، ساری جنگوں میں وہ شریک ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر نفس کی کمزوری تھی۔ ان 6-7 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے
ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اپنے اوپر کھانا پینا اور نیند حرام کر لی کہ جب تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آ کر نہ کھولے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے انسان کو نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا بھی، یہ بے ہوش ہو کے گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان سچے مسلمان تھے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور کمزوری جو ان کی ہوئی تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ خذ من اموالہم صدقہ، آپ پکڑ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو پاک کرتے ہیں اور پاکیزہ کرتے ہیں اس کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کو دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا دے دینا ان کو سکون بخشتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ شاید مال کی محبت ہی تھی، کیونکہ گرمی کا موسم تھا، مکہ مدینہ میں قحط بھی تھا، فصلیں جو ہیں وہ پکنے کے قریب تھیں، اور پھر اس لیے کمزوری آ گئی۔ پھر یہ اپنا مال لے کر آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مال کی محبت نے ہمیں جو ہے وہ غافل کیا تھا، یہ سارا مال اللہ کے رستے میں صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا سارا نہیں، اپنے لیے بھی جو ہے وہ رکھو، اور پھر یہ آپ کی دعا لینے کے لیے بھی آئے ہیں، آپ ان کو دعا بھی دیں، اور کیونکہ آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ علم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ پکڑ لیتا ہے صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان لوگ مسلمانوں کا پچھلا سارا ریکارڈ بے داغ تھا، یہ صرف پہلا موقع تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ اور پیچھے جد بن قیس نے کہا، منافقوں کو اللہ نے کیا کہا، یہ خوشی سے خرچ کریں یا نہ خوشی سے خرچ کریں، اللہ ان کا خرچ کرنا قبول نہیں کرتا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور آپ کہہ دیں عمل کرو، ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم پھیرے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی منافقوں سے کہہ دو آئندہ تمہارا طرز عمل اللہ بھی دیکھے گا، اس کا رسول، مومن بھی، اگر تو تمہارا طرز عمل مومنوں جیسا ہوا پھر تو ایک اور بات ہے، لیکن اللہ تو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، وہ تمہارے دلوں کے بھید بھی، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے بھی تھے جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا اللہ کا حکم آنے سے پہلے، اما یعذبہم، یا وہ ان کو عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ تین اور بھی صحابی تھے، انہوں نے آ کر اپنے آپ کو ستون سے تو نہیں باندھا، لیکن انہوں نے آ کے اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچ بولا انہوں نے کہ بس ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کا حکم آنے تک ان کا معاملہ التوا میں پڑا رہا۔ ان تین صحابہ کا ذکر ابھی اسی سپارے میں آگے آ جائے گا، وہاں اس کی تفسیر ہوگی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا مسجد تکلیف دینے کے لیے، وکفرا، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے لڑائی کی تھی اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، ولا یحلفن، اور البتہ وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنی، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر اچھائی کا ہی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی جو تھا یہ اوس اور حزرج کا سردار بننے والا تھا، لیکن جو ہی آپ تشریف لے آئے تو اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ لیا۔ اور ایک اور شخص بھی تھا ابو عامر راہب، اور لوگ جو تھے وہ روحانی پیشوا تھا، حضرت سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے زہد اور تقوی کا بڑا چرچا تھا، عیسائی تھا۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس کی طرف سے نظریں ہٹ کر مرکز کون بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس ابو عامر راہب نے اپنا روحانی حریف آپ کو سمجھ لیا،
ہمیشہ اس نے بڑی دشمنی کی، اور جنگ بدر میں بھی اکسا کر لے کے آیا، ہمیشہ اس کی کافروں کے ساتھ ساز باز رہی۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر ان لوگوں کو امیدیں جو تھی وہ ختم ہو گئیں، تو پھر اس نے کیا کیا کہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کے ساتھ ساز باز کرنی شروع کر دی، اور ظاہر منافق مدینہ کے سارے اس کے ساتھ ابو عامر راہب کے ساتھ مل گئے، اور پھر انہوں نے چالاکی یہ کی کہ مسجد قباء کے قریب، مسجد نبوی اور قباء کے درمیان ایک مسجد بنائی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے ایلچی بھیجے تھے روم کی سرحد کی طرف، رومی بادشاہ کی طرف، تاکہ ایلچی جو بھی پیغام لے کر آئیں مسجد میں بیٹھ کر ہی جو ہے اس کو حل کیا جائے، اگر کہیں اور ہماری میٹنگ ہوگی تو مسلمانوں کو شک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ان کے گھناؤنے جرم تقدس کے پردے میں ہی چھپ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی، جس کا مقصد مسجد نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آئے، کہنے لگے آپ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے افتتاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں جہاد میں جا رہا ہوں، واپس آ کر افتتاح کروں گا۔ لیکن جب اب مدینہ کے قریب پہنچے، اللہ نے اس مسجد کا ساری کلی کھول کے رکھ دی کہ یہ مسلمانوں کی تو پیٹھ میں خنجر گھونپنے والی ہے، آپ اس میں کبھی بھی نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یومن، پہلے دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں مرد ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یعنی پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد نبوی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، آپ اس میں کھڑے ہو، اور وہی آپ کا مرکز ہے، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کے اوپر تقوی کے، من اللہ، اللہ سے، ورضوان، اور رضامندی، خیر، وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، اوپر کنارے گرتی ہوئی کھائی کے، فنہار بہ فی نار جہنم، وہ لے گرا اس کو جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے، ہاں، وہی اللہ کے نزدیک مسجد ہے، وہیں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان منافقوں نے اس کی بنیاد جو مسجد بنائی تھی تقوی پر نہیں رکھی تھی، ان کی نیتوں میں فطور تھا، تو گویا ان کا عمل جو ہے وہ بھی برباد ہو گیا، اور وہ مسجد بھی کھائی میں گر گئی، اور یہ لوگ بھی خود جہنم کی آگ میں گر گئے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، ہمیشہ ہی ان کی عمارت وہ جو انہوں نے بنائی، ریبتن، کھٹکتی رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر کہ کٹ جائیں ان کے دل، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی مسجد تو ختم ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی، لیکن ان کے دلوں کا نفاق جو ہے وہ دلوں میں ابھی بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا، الا کہ ان کے دل کہیں اتنے ٹکڑے ہو جائیں کہ نفاق کو جڑ پکڑنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، وعدہ ہے اس پر سچا تورات میں اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جس نے پورا کیا اپنا عہد اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو پھر خوشخبری پالو اپنی اس تجارت کے ساتھ وہ جو تم نے اس کے ساتھ بیع کی ہے، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں سے ان کا جان اور مال ادھار لے لیا ہے، کیا دینے کے بدلے؟ جنت دینے کے بدلے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جان اور مال تو اللہ نے دیا ہے انسان کو، لیکن اس کے جملہ اختیارات جو ہے اگر ایک انسان اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع کر دے تو گویا اس نے ایک بہت بڑی تجارت کی ہے۔ لیکن اگر اس جان اور مال کے اوپر ہم اپنی مرضیاں چلانے لگ جائیں، اللہ کی مرضی جو ہے وہ نہ چلائیں، تو گویا ہماری یہ جان اور مال اللہ کے ہاں رہن ہی رکھے رہیں گے، آزاد نہیں ہوں گے، اور پھر جنت نہیں ملے گی۔
یہ وعدے جو ہیں اللہ نے کیے یہ اتنے پکی ہیں، یہ تجارت اتنی پکی ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، الحامدون الصائحون، حمد اللہ کی تعریف بیان کرنے والے اور روزہ دار، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، سجدہ کرنے والے، بھلائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی مومنین کی یہ ساری عادتیں ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کو منانے کی فکروں میں ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سائحون کا مطلب روزہ دار بھی ہے اور سیاحت کرنا، یہ سیاحت بھی اللہ کے راستے میں جہاد کی شکل میں ہے، یا علم حاصل کرنے کی شکل میں ہے، یا وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین کی سیر کرتے ہیں، رات دن رکوع اور سجدوں میں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی تمام حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے مومنین کو جنت کی خوشخبری ہے۔ ما کان للنبی جی، نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، اور یہ بے شک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب تک ابو طالب زندہ رہے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ ابو طالب کا ایک روب تھا۔ شیب ابی طالب میں بھی ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال محصور رہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کو اپنے چچا سے بہت پیار تھا۔ آپ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، موت کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے میرے چچا، آپ ایک دفعہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو میرے پاس آپ کی سفارش کی ایک دلیل بن جائے گی اللہ کے آگے۔ تو اس وقت ابو جہل اور امیہ، عبداللہ بن امیہ بھی وہاں تھے، وہ برابر یہ کہتے رہے کہ کیا تم باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو وہ آخری بات جو ابو طالب کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ میں باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا تو میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن اللہ نے پھر منع کر دیا کہ بے شک قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا، ابھی ہی اپنے باپ کے لیے، الا ام موعدۃ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ ایاہ، خاص اسی کو وعدہ دیا تھا، فلما تبین لہ، پھر جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ درد مند ہیں، تحمل والے۔ یعنی باپ نے جب دیکھا کہ بیٹا تو بالکل بتوں کے خلاف جا رہا ہے، باپ نے کہا میں تجھے پتھروں میں کچل کچل کے ماروں گا، یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، ہاں میں بھی آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا نافرمان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ چہرے پہ گرد و غبار اور سیاہی چھائی ہوئی ہے، تو کہیں گے اپنے باپ سے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو باپ کہے گا کہ ابراہیم میں آج تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے سفارش کریں گے کہ یا اللہ میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے، جبکہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا، تو اس سے بڑی میری کیا رسوائی ہے کہ میرا باپ جو ہے یہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مشرکین پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم ذرا اپنے پاؤں میں دیکھو،
ابراہیم دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو ہوگا، اور بجو کو فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں گیا ہے یا ایک نجاست میں لتھڑا ہوا بجو جہنم میں چلا گیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بھی بچا لیں گے، لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں، مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ وہ گمراہ کر دے قوم کو بعد اس کے جب کہ ان کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ بیان کر دے ان کے لیے جس چیز سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نبوت کا معاملہ پہلے کرتا ہے، کتابیں پہلے بھیجتا ہے، ہر چیز بتاتا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کے بعد پھر اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس پر عذاب آتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ گویا الہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی کو زندہ کر دے اور مار دے اور مارنے کے بعد پھر سے زندہ کر دے۔ لقد تاب اللہ علی النبی جی، البتہ بے شک لوٹ آیا اللہ، یعنی توبہ قبول کر لی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اس کی ایک تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نبی کی تو توبہ کیا، اللہ نے پہلے کہا، پیچھے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کیوں ان کو فوراً اجازت دے دیتے ہیں منافقین کو، تھوڑی پوچھ گچھ کیا کریں تاکہ یہ آپ کی اجازت کی آڑ میں نہ چھپیں، یہ ننگے ہو کر سامنے آئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلے معاف کر دیا۔ اور مہاجرین اور انصار، ان کے دلوں میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تنگی آئی، کیونکہ سخت گرمی کا موسم تھا، قحط بھی تھا، اور پھر مسافت بھی دور کی تھی، سواریاں بھی اتنی نہیں تھی، تو ایسے میں اللہ نے کہا چونکہ سچے مومن تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں جو کمزوری آئی تھی اللہ نے ان کو توفیق دے دی، دل ٹیڑے ہونے سے اللہ نے بچا لیا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اوپر تین کے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کے نفس بھی، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی، پھر لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں جی وہ تین صحابہ جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا، یہ تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع۔ یہ تینوں آئے، سچ بول دیا کہ نفس کی کمزوری تھی، اور کعب بن مالک تو یہ کہتے ہیں کہ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، اس کے بعد میں تو ساری جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا، لیکن یہ غزوہ اسرہ بھی اس کو کہتے ہیں، سخت تنگی کی حالت میں، غزوہ تبوک کا دوسرا نام غزوہ اسرہ ہے، پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا ہے، تو نفس کی کمزوری غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے کہا کہ ان سے بول چال بند کر دو، اب ان کے اوپر تو ان کے نفس بڑے تنگ ہو گئے۔ سیدنا کعب کہتے ہیں میں تو اتنا سخت پریشان تھا کہ اگر میں مر گیا تو کوئی میری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، اور اگر ان دنوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فوت ہو گئے تو وحی کا تو سلسلہ ہی بند ہو جائے گا، میں تو ساری زندگی مجھ سے کوئی بولے گا ہی نہیں، اور میرا کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا۔ اور پھر جب 40 دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیویوں کو بھی ان کے میکوں میں چھوڑاؤ۔ اب انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کو طلاق دے دیں، تو کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دو، بس ان کو میکے چھوڑ دو۔ اب ان کی بیوی تو میکے چلی گئی، لیکن ہلال بن امیہ یہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ میرے بغیر وہ بالکل جی نہیں سکتا، میں اس کی خدمت کرتی ہوں، وہ بوڑھا ہے، آپ نے صحبت کی اجازت نہیں دی لیکن آپ نے اس کو رہنے کی اجازت دی۔ یہ اگر کسی کی طرف دیکھتے بھی صحابہ کی طرف تو وہ کوئی ان سے بولتے، ان کی بیویاں نہیں بولتی تھی، ان کے بچے اتنے پکے ایمان تھے صحابہ کرام کے، آپ جو کہہ دیتے تھے منوان اس پر عمل ہوتا تھا۔ اور پھر 50ویں روز جب تہائی رات ابھی باقی تھی تو یہ آیت اتری، ان تینوں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، جو آپ کی بیوی تھی، یعنی وہ رات کی باری ان کے گھر میں تھی۔ آپ نے کہا ام سلمہ، اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک اور ان تینوں صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو ام سلمہ کہنے لگی، کیونکہ انہیں کعب بن مالک اور ان صحابہ کی بھلائی مقصود تھی، میں پیغام بھیج دیتی ہوں، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی پیغام نہ بھیجو، رات ابھی باقی ہے، بہت ساری لوگ آ جائیں گے اور تیری نیند خراب ہو جائے گی۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کے بھی آرام اور سکون کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر ان تینوں صحابہ کی توبہ جو ہے وہ بھی قبول ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے سچ کی توفیق دے کر اللہ نے جو احسان میرے اوپر کیا ہے شاید ہی کسی اور کے اوپر کیا ہو، میں نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی دانستہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ نے ہماری تعریف کی کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینہ، نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، بدووں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ وہ مرغوب جانے اپنی جانوں کو اس کی جان سے، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس وجہ سے کہ وہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں وہ طے کرتے کوئی وادی جس سے وہ کافروں کو غصہ دلاتے ہیں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ حاصل کرتے دشمنوں سے کچھ حاصل کرنا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اس کے ذریعے ایک صالح عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی کسی کو بھی یہ بات جائز نہیں کہ اللہ کا رسول تو گرمی اور دھوپ میں سفر کرے، پیاس برداشت کرے، اور لوگ اپنی جانوں کو مرغوب سمجھتے ہوئے پیچھے بیٹھے رہیں، یہ کسی کے لیے بھی جائز جو ہے وہ نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ جب تک کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ رکھے گا، اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی رغبت بھی دلائی کہ مجاہدین اللہ کے راستے میں کوئی وادی طے کریں، اگر ان کو کوئی بھی بھوک پیاس کا لگنا یا دشمنوں سے کچھ حاصل کر لینا، ایک ایک عمل کے عوض ایک صالح عمل جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے، چھوٹا خرچ کرنا ہو یا اور نہ ہی بڑا، ولا يقطعون واديا، اور نہیں وہ کاٹتے کوئی وادی، الا كتب لهم، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ بدلہ دے دے انہیں اللہ تعالیٰ زیادہ اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی ان کے گھوڑے کا لید اور پیشاب جو ہے وہ بھی ان کے نامہ عمل میں ثواب کے طور پر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ ان کو ان کے ہر عمل کا بدلہ جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے اللہ ان کو وہ عطا کر دے گا۔ وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے لائق مومنین کے لیے، لینفروا کافہ، کہ وہ نکل جائیں سارے کے سارے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پھر کیوں نہیں نکلی ہر جماعت میں سے ان میں سے طائفۃ، ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، ولینذروا قومہم، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اذا رجعوا، جبکہ وہ لوٹ کر آئیں، الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ بچ جائیں۔ یعنی جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہوں اور ایک لشکر جائے تو سارے نہ چلے جاؤ، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی رہ جائیں، تاکہ پیچھے سے اگر کوئی وحی آئے تو وہ سنیں اور واپس آنے والوں کو وہ وحی سنا دیں، وہ بھی بچیں۔ اور اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں تو سارے
مسلمان ساتھ نہیں جاتے، کچھ مدینہ کی حفاظت کے لیے پیچھے بھی رک جاتے ہیں، اور پیچھے جو ہیں بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا مدینہ کے اپنے گھر ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، یا اگر پیچھے سے مدد کی ضرورت ہو تو پیچھے سے لشکر کو مدد بھی پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والی جماعت جو ہے، جو بھی وہی اترے یا جو بھی وہاں کے احوال ہو وہ پیچھے آنے والوں کو بتا دیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مدینہ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں سارے مدینہ تو نہیں آ سکتے، بیچ میں سے ایک فریق جو ہے کچھ جماعت کا وہ مدینہ آیا کریں، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو کر جو بھی وحی آئے اسے سنیں، یاد کریں، اور واپس جا کر اپنے گھروں میں اس وحی کو ان لوگوں کو سنا دیں کہ جنہوں نے وہ وحی نہیں سنی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، لڑائی کرو ان لوگوں سے جنہیں یلونکم من الکفار، تم پاتے ہو اپنے قریب کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے درمیان سختی کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر تم نے جہاد کرنا ہے تو پہلے اپنے سے ملحق کافروں کے ساتھ جہاد کرو جو تمہارے بالکل قریب ہیں۔ اگر تم ان کو چھوڑ کر اگلے کافروں سے جہاد کرو گے تو یہ درمیانے کافر اور اگلے کافر، تم ان کے درمیان میں آ جاؤ گے، تمہارے اوپر آگے پیچھے سے حملہ ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے اپنے قریبی کافروں سے جو ہے وہاں پر علاقہ صاف کرو، اور تمہارے درمیان جو ہے نا سختی ہونی چاہیے۔ سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لاشوں کا مسئلہ شروع کر دے، یا کافروں کے کان آنکھیں جو ہے یہ کاٹنا شروع کر دے، یا کھیتوں کو تباہ کرنا شروع کر دے۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر جو ہے تم سختی سے جم جاؤ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے بعض، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کس کو تم میں سے زیادہ کیا ہے اس کو ان آیات نے ایمان میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کو زیادہ کر دیتی ہیں یہ آیتیں ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبریاں بھی پاتے ہیں۔ یعنی منافق کا یہ حال تھا، جب کوئی سورت آیات سنتے تو کہتے بھلا اس آیت میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس سے ایمان میں اضافہ ہو، لیکن مومنین کے لیے تو اللہ کا نازل کردہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک زبر زیر جو ہے ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کو ناپاکی در ناپاکی میں اضافہ کرتی ہیں، وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر ہی رہے۔ یعنی آیات انہی دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ اَفَلَا يَرَوْنَ، کیا اور نہیں وہ دیکھتے، انہم یفتنون، کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور وہ نصیحت بھی قبول نہیں کرتے۔ یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے، ہر سال ایسا ہوتا تھا، کبھی ایسا ہوتا کوئی شرارت، ان کا پروپیگنڈا کھل کے سامنے آ جاتا، کبھی جہاد آ جاتا، اس وقت ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا، آیتیں بھی اتر آتی، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ توبہ نہیں کرتے، نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بات یہ ہے جب اللہ کی طرف سے ہی دلوں پر مہر لگ جائے تو پھر کوئی بھی نشانی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو دیکھتا ہے ان کا بعض بعض کی طرف، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا دیکھا ہے تمہیں کسی ایک نے، صحابہ میں سے، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ قوم سمجھ نہیں رکھتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور نماز کا وقت نہ ہوتا تو آپ آذان ہوتی، پھر سب کو حاضر ہونا لازمی ہوتا تھا، سارے آتے تھے۔ اب ان منافقین کو بھی آنا پڑ جاتا تھا۔ اب جب یہ آ تو جاتے تھے نفاق کا شبہ دور کرنے کے لیے، لیکن پھر ایک دوسرے کو دیکھتے، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا صحابہ میں سے، پھر فوراً نظر بچا کے یہ ان محفلوں سے الگ ہو جاتے۔ بات یہ ہے جب رشد و ہدایت کی محفلوں سے انسان بھاگنا شروع کر دے تو اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اللہ ان محفلوں سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ بے شک آیا تمہارے پاس رسول تمہارے ہی نفسوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم،
گراں گزرتا ہے اس کو جو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا رؤوف رحیم رسول اللہ نے تمہیں دیا کہ اگر مسلمان کسی پریشانی میں پڑ جائیں تو وہ فوراً اس کے ازالے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو اتنا اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں کیوں گر رہا ہے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ شفقت کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ رحیم ہے، اور اگر یہ منافق اس رحیم اور رؤوف نبی کا ساتھ نہ دیں گے اور منہ پھیر لیں گے تو اپنا ہی برا کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات بڑے حکمت والے ہیں، اور اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی لطافت اور شرینی میں پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے عجباً تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی طرف ایک آدمی کے ان میں سے، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے سچا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یعنی لوگوں کو ایک تو اس بات پر تعجب تھا کہ ہم ہی میں سے انسان بشر جو ہے وہ نبی ہو کر آ گیا، ہمیشہ بشر ہی نبی ہو کر آتا ہے، کوئی نوری مخلوق یا فرشتہ نبی نہیں آیا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ جو بھی اس کو سنتا تھا وہ مسحور ہو جاتا تھا۔ زماد ازدی جو ہے یہ یمن کے ازد قبیلے سے تعلق تھا۔ یہ جب مکہ میں آئے تو کافروں نے وہی حرکت کی، فوراً ان کو جا کے کہا کہ ایک شخص ہے، جادوگر ہے، ایسا کلام سناتا ہے کہ جو بندے پر جادو ہی کر دیتا ہے، ان کے پاس نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننی۔ تو زماد بڑے باشعور شخص تھے، کہنے لگے کہ میں بھی تو صاحب عقل ہوں، اور دم جھاڑ کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے بات سن تو لوں، اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر اچھی نہ لگی تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دوں گا اس کو، اور اگر اس کو کوئی آسیب ہے تو میں اس کا علاج بھی کر دوں گا۔ یہ زماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آپ پر جو کلام اترا ہے وہ مجھے سنائیں۔ آپ نے قرآن تو نہیں سنایا، خطبہ مسنونہ جو ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، آپ نے یہ سنایا۔ تو وہ تو عش کر اٹھا، اس نے کہا واہ، میں نے تو شاعروں کا کلام، کاہنوں کا، جادوگروں کا، سب کے کلام سنے، لیکن آپ کا جو کلام ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کلام تو سمندر کی تہ میں اتر گیا ہے، پھر سنائیں۔ آپ نے پھر سنایا، اس نے کہا پھر سنائیں، آپ نے پھر سنایا، اور پھر وہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے کافر کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک رب تمہارا اللہ وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، فعبدوا، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، پیدا کر کے فارغ نہیں ہو گیا، وہ کارخانہ کائنات چلا رہا ہے، اور اس کا رعب اتنا ہے کہ کوئی اس کے آگے سفارش کی مجال نہیں رکھتا مگر جسے اللہ اجازت دے دے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم تمام کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹا دے گا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، بالقسط،
انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پیدا کر کے دوبارہ مار کے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور قیامت یقیناً آئے گی تاکہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ذات جس نے بنا دیا سورج کو روشن، والقمر نورا، اور چاند کو نور، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر حق کے ساتھ ہی. یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. یعنی ضیاء، سورج کی روشنی ضیاء ہے، چاند کی نور ہے. ضیاء کے اندر تپش بھی ہوتی ہے، روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ سرخی مائل ہوتی ہے، جبکہ نور جو ہے چاند وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سفید روشنی ہوتی ہے. اللہ نے چاند اور سورج کو ایک خاص مقرر اندازے سے، یعنی چاند کی بھی جو شکلیں ہیں نا، یہ اس کی منازل ہیں. پہلے وہ باریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا پھر وہ بدر کا چاند ہو جاتا ہے، پورا گول ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند، پھر وہ کم ہونا. یہ اس کی منزلیں ہیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کرو. اور ہم مہینوں کا جو حساب ہے وہ چاند کو دیکھ کر، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس طرح نمازوں کے اوقات جو ہے وہ سورج کو دیکھ کر جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک بیچ اختلاف رات اور دن کے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہے اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتی ہے. اسی طرح سورج اور چاند سے رات اور دن جو ہے ان کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فصلوں کا پکنا جو ہے ان کا تعلق بھی سورج اور چاند سے ہوتا ہے. سورج کی گرمی سے فصلیں پکتی ہیں اور چاند کی روشنی سے ان میں رس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن عقل مند لوگوں کو ہی ان آیات سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہے اس پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیات سے بے خبر ہیں. یعنی غافل لوگ ہی دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور دنیا کی زینت میں کھو کے اللہ سے بے خبر ہو چکے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ جو ہیں اللہ کی آیات سے اللہ کی معرفت اور اس کے دین کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اولئک مأواہم النار، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت دے دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی اس جنت میں، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا ہوگی بیچ اس کے سلام، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. یعنی جب جنتی کسی چیز کو پکاریں گے تو سبحانک، اللہ کی حمد بیان کریں گے، مطلوبہ چیز ان کو مل جائے گی. یا یہ بھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت جو ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم بھی ان کو سلام کرے گا. وہ آپس کی گفتگو کے بعد جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو آخری کلام ان کے زبانوں پہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو برائی، جیسا کہ جلدی طلب کرنا ہے ان کا بالخیر بھلائی کو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف، آجلہم ان کی اجل کا، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے
ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، اپنی ہی سرکشیوں میں بھٹک رہی ہیں۔ یعنی اگر اللہ جلدی بد دعائیں سننے لگ جائے پھر تو دنیا کا کارخانہ جو ہے یہ ختم ہی ہو جائے، اور انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بد دعا بھی مانگے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اتنی جلدی قبول ہو جیسے خیر کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ بد دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کافروں نے کہا تھا نا مکہ سے جب نکلے تھے کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، تو اللہ نے نہیں برسائی کیونکہ یہ شر کی بد دعا تھی۔ لیکن جب یہی کافر قحط ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور آ کے رحم اور قرابت کا واسطہ دے کے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ قحط دور ہو جائے، تو چونکہ یہ انسانیت کی بھلائی کی دعا تھی چاہے کافر کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ، وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر، او قائدن یا بیٹھے، او قائمن یا کھڑے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ تو وہ گزر جاتا ہے، کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس تکلیف میں جو اس کو پہنچی تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سجا دیا گیا مسرفین کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ نے انسان کی حالت بیان کی ہے، جب کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے لمبے چوڑے وظیفے شروع کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ اور کفار مکہ کی بھی یہ عادت تھی کہ جب ان کو سمندر میں ان کی کشتیاں پھنس جاتی، طوفان شدید ہوتا تو سارے کس کو یاد کرنے لگ جاتے؟ اللہ تعالیٰ کو، لیکن جب تکلیف دکھ دور ہو جاتا پھر لات منات عزا اور غیروں کے نذرانے وہ ان کو یاد آ جاتے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، البتہ بے شک ہم نے ہلاک کر دیا بستیوں کو تم سے پہلے، لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، اور نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آئیں، كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ یعنی پہلے بھی لوگوں نے جب بستیوں کی طرف رسول آئے تھے لیکن انہوں نے جب رسولوں پر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنا دیا تمہیں جانشین زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی ان کے پیچھے تم آباد ہوگے، اب ہم تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن تمہاری ساری روش وہی ہے جو پہلے کافروں کی تھی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، تو کہاں ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے تھے ہماری ملاقات کی کہ لے آ قرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدلہ، یا اسی کو بدل دے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ما یکون لی، مجھے تو لائق ہی نہیں ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی جانب سے، ان اتبع ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اور کافروں نے ایک اور شرارت، یہ بھی طنز کا ایک طریقہ تھا کہ جیسے یہ آپ قرآن خود سے گھڑ رہے ہیں، آپ ایسا کریں کوئی اور قرآن گھڑ کے لے آئیں، یا اگر پورا قرآن نہیں آپ بدل سکتے تو وہ آیتیں بدل دیں جس میں ہے لا الہ الا اللہ، جو ہمارے بتوں کے خلاف جاتی ہیں، پھر ہم دونوں میں کوئی سمجھوتا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک درمیانہ سا قرآن آپ لے آئیں جو ہمیں بھی قابل قبول ہو، تو پھر ہماری یہ جنگ جو ہے نا آپس کی یہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ ان سے کہہ دو کہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس قرآن کو بدل سکوں، میں تو خود اللہ کی طرف سے محتاج ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، میں اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں، مجھے تو اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا یہ، علیکم تمہیں، ولا ادراکم بہ، اور نہ میں تمہیں سمجھاتا یہ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، البتہ بے شک میں تو رہا ہوں بیش تمہارے عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟
یعنی اگر اللہ نے چاہے تو میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ اور بات یہ ہے، میں تو اس سے پہلے بھی عمر کا ایک حصہ تم میں رہا ہوں، میں نے کبھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، تو کیا میں اللہ پر جھوٹ لگاؤں گا کہ میرے اوپر وہی آتی ہے اور وہی نہ آ رہی ہو؟ میں اللہ پر جھوٹ نہیں لگا سکتا۔ اور عمر کا ایک حصہ تم میں رہا ہوں، میرا کوئی استاد نہیں کہ میں جس کے آگے بیٹھا ہوں، اور نہ میں کہیں گیا نہ میں کسی سے، اور میں امی ہوں، پھر بھی میں تمہیں ادب کا ماسٹر پیس دے رہا ہوں، جو اس بات کا آج خود ثبوت ہے کہ میرے رابطے کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلا دیا، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ مجرم فلاح نہ پائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے اسے خود سے گھڑا ہے، یہ بھی اللہ پر ایک جھوٹ لگانا ہے، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں گھڑا اور کوئی اللہ کی آیات کا انکار کر دے تو یہ بھی اسی طرح کا ظلم ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو انہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ یہ ساری آیت انڈر لائن کر دیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما ساتھ اس کے جو لا یعلم وہ نہیں جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سارے جی متوجہ ہو جائیں اس آیت کی طرف۔ اس آیت کا اینڈ ہے یشرکون، اور اس آیت میں سفارش کی نفی ہے، اور وہ کہتے تھے اللہ نے کہا نفع اور نقصان کا اختیار کوئی دوسرا نہیں رکھتا، لیکن کہتے نہیں نہیں ہم مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ نے کہا میں کسی سفارشی کو نہ آسمان میں جانتا ہوں نہ زمین میں۔ آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے، فرشتوں کی سفارش بھی نہیں ہو چل سکتی، اور زمینوں میں کون ہے؟ نبی ہیں، ولی ہیں، اولیاء ہیں، یہ سارے بت جو انہوں نے سفارش کی وہ بنا رکھے تھے۔ تو گویا کسی کو یہ کہنا اللہ کو کہ یا اللہ فلاں کے واسطے سے مجھے دے دے، یہ سفارش کی ایک شکل ہے، اور اینڈ کیا ہے؟ یشرکون۔ تو اس لیے ڈائریکٹ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی کی سفارش ٹھہرائے، بغیر کسی کا واسطہ دیے، فقط کس کو پکارنا ہے؟ اللہم یا ربنا، فقط۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہ تھے لوگ ایک ہی جماعت، فاختلفوا پس انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات پہلے سے طے شدہ آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرے، لوگ ایک ہی تھے، اختلاف نہیں تھا۔ پھر جب اختلاف ہوا تو اللہ ایک دم سے ہلاک نہیں کرتا، یہی پہلے سے طے شدہ بات ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، عذاب ایک دم سے نہیں دیتا، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، فَانْتَظِرُوا تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہنے لگے کوئی معجزہ کیوں نہیں آ رہا، کوئی حصی معجزہ دکھا دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بہت سی چیزیں تو ظاہر ہو گئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، کفر کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے، کچھ چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، باقی اللہ نے کیا کچھ دکھانا ہے وہ مجھے بھی معلوم نہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ اور جب ہم چکھا دیتے ہیں لوگوں کو رحمت تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُمْ جو ان کو پہنچی تھی، إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ تو اس وقت وہ مکر کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا آپ کہہ دیں اللہ جلد تدبیر کرنے والا ہے، إِنَّا رُسُلَنَا بشک ہمارے فرشتے، یکتبون لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو۔ یہ وہی قحط والی بات کہ جب قحط دور ہو گیا اور اللہ کی طرف سے بارش ہو گئی، غلہ بھی آنے لگ گیا، تو کفار مکہ پہلے تو آ کے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ ہم سارے ایمان لے آئیں گے، یہ قحط دور ہو جائے آپ دعا کریں۔
جب دور ہو گیا تو پھر مکر کرنے لگے، کہنے لگے غمی خوشی کے دن تو ہمارے باپ دادا پر بھی آتے رہے تھے، اپنا دین نہ چھوڑنا۔ تو اللہ کی تدبیریں جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، اور یہ فرشتے بھی ان کے ہر مکر کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ وہ ذات جو تمہیں چلاتی ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک جب تم ہوتے ہو بیچ کشتی کے، وجرین بہم بریح طیبہ، اور ہم چلا دیتے ہیں ان کے ساتھ خوشگوار ہوائیں، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جاءتها ریح عاصف، تو آ جاتی ہے ان کے پاس تند و تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج ہر جگہ سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں تو گھیر لیا گیا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، البتہ اگر تو نے نجات دے دی ہمیں اس دکھ سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ چونکہ کفار مکہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، اور بادبانی کشتی کے لیے ہوا کا چلنا جو ہے وہ بڑا، اگر موافق ہوائیں چلیں تو کشتیاں اچھی چل جاتی ہیں، لیکن جب موافق ہوائیں چلتی یہ کافر بڑے خوش ہوتے، لیکن ایک دم تند و تیز ہوا آ جاتی اور پھر ہر جگہ سے موجیں، طوفان آ جاتا، اس وقت کافر اللہ کے لیے خالص ہو جاتے، لات منات عزا جو ہے وہ بھول جاتے، اور پھر کہتے کہ اگر ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل اسی واقعے سے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر وہ بھاگ کر جدہ گئے اور وہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاز میں بیٹھے، کشتی میں، راستے میں طوفان آ گیا، پھر جب سارے ہی کافر خالص ہو گئے اللہ کے لیے تو اکرمہ نے کہا اوہو، یہی بات تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساری زندگی سمجھاتے رہے لیکن ہمیں سمجھ نہ آئی، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمان، آج کا مسلمان، جو کچھ لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے، وہ سفر سے پہلے خواجہ خضر کی نیازیں ہی دے کر جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کو پکارتے ہیں، یا بہاءالحق، بیڑا پار دھک، نہ جانے کیسے کیسے شعر جو ہیں انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو پھر مسلم سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر جب ہم نے ان کو نجات دے دی اس وقت وہ سرکشیاں کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری سرکشیاں تمہارے اپنے ہی نفسوں پر ہے، متاع الحیات الدنیا، فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں خبر دے دیں گے اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سمندر سے بچا کے باہر خشکی پہ لے آتا ہے، پھر لات منات عزا یاد آ جاتے ہیں، غیر جو ہے ان کو یاد آ جاتی ہیں۔ ہماری پھپھو آئی ہوئی تھی اور ہم دریائے جہلم کی سیر کے لیے کشتی پہ بیٹھے، ویسے پہلے کبھی نہیں بیٹھے، پھپھو کو ہی راضی کرنے کے لیے ابو نے کہا جاؤ۔ اب کشتی جو ہے نا جب جو ہی دریا کے درمیان میں پہنچی تو اس نے گول گول گھومنا شروع کر دیا، میں تو ڈر گئی، اس وقت ہماری شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ پھپھو کہتی ہیں یا عبد القادر، میں کہا اے پھپھو نہ ڈبوئی، میں نے کہا قادر کو پکارو، عبد القادر نہیں سنتا، کون سنتا ہے؟ قادر سنتا ہے۔ تو بات یہ ہے آج ہم مسلمانوں کے درمیان بھی ایسا شرک جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اللہ ہدایت دیتے ہم سب کو۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی، کمائن مانند پانی کے ہے، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو اتارا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر گھنی ہو گئی اس کے ذریعے زمین کی نباتات، مما یاکل الناس، اس سے جو لوگ کھاتے ہیں، والانعام، اور جانور، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے، زخرفا، اپنا سجاؤ، وزینت، اور خوب پھلی پھولی، وظن اہلھا، اور خیال کیا اس کے مالک نے، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، آ گیا اس کے پاس ہمارا حکم رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدا، ہم نے کر دیا اس کو کٹا ہوا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل کو بسی ہی نہ تھی، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو سوچ بچار کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی
کی مثال دی کہ جس طرح سبزہ پہلے اپنے پورے جوبن پر آتا ہے، لیکن جب کھیتی کٹ جاتی ہے وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر ایسے لگتا ہے کل تک اس جہاں پر کوئی کھیتی تھی ہی نہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے اس پر موت آ جائے گی، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی ذہنوں سے بھی مٹ جائے گا، اور کسی کو اس کا نام و نشان بھی یاد جو ہے وہ نہ رہے گا۔ اس دنیا میں اتنا دل نہ لگاؤ جو فانی ہے، پائیدار زندگی کی طرف نظر کرو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں آؤ ایک اور گھر بھی ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جنت ہے، جہاں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، موت نہیں۔ اس گھر کی طرف آ جاؤ۔ للذین احسنوا الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے اچھائی کی اچھائی ہی ہے، وہ زیادہ اور زیادہ بھی ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قتر، اور نہ ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جنہوں نے اچھے کام کیے بدلہ ضرور ملے گا، ہو سکتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ اللہ بدلہ دے دے، اور 50,000 سال کے دن میں ایک لمحہ بھی ان کے چہروں پر سیاہی نہیں آئے گی، ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے یعنی گناہ کمائے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو بدلہ گناہ کا اس جتنا ہی ہے، وترہقہم ذلہ، اور ڈھانپ لے گی انہیں ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ہے ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ایک ٹکڑے سے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور نیکیوں کے بدلے تو بہت زیادہ ملیں گے، لیکن گناہ کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، اور ایسے لوگوں کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی جیسے کہ کسی نے ایک اندھیری رات کا ٹکڑا ان کے چہروں پر لگا دیا ہے۔ ایسے لوگ آگ والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان تمام کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، تم اپنی جگہ پر، أَنْتُمْ تم، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ کوئی بھی شریک ہو سکتے ہیں، یہ نبی ولی اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، یہ پتھروں کے بت بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ قوت گویائی دے دے گا۔ گویا پوجا کرنے والے، نفع و نقصان کا اختیار ان ہستیوں کو دینے والے، یہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ پھر انکار کر دیں گے، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کو عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ یعنی پھر یہ نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ میں نے اس امت سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے گواہ، ہمیں تو تمہاری جو کچھ تم پیچھے کرتے رہے ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں پر آزما لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گھڑ لیتے تھے۔ یعنی سچا مولا تو اللہ ہی ہے، سب سامنے آ گیا، اور جو جھوٹ قصے کہانیاں تھے وہ ساری دنیا میں ہی رہ گی، سب بھول بھال گئے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، من یرزقکم من السماء والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، یا کون اختیار رکھتا ہے سماعت کا اور بصارت کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون اللہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ، فقل افلا تتقون، تو آپ کہہ دیں کہ آپس تم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ یہ تھا جی کافر کا عقیدہ۔ آسمان اور زمین سے رزق بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ سماعت، آنکھیں، یہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ
عقیدہ سے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جس کو اللہ مار دے یہ بت لات منات عزا اسے زندہ نہیں کر سکتے، اور فقط عقیدہ کیا تھا؟ سفارش کا، محض سفارشی بنا رکھا تھا ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اس وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ تمہارا رب سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا رہ جاتا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فانا تصرفون، تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ثابت ہو گئی بات آپ کے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ظاہر ہے سرداری خطرے میں پڑ جائے تو وہ ایمان نہیں لاتے، دنیا بچاتے رہے اور آخرت برباد ہو گئی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے، من یبدأ الخلق، کہ وہ ابتدا کرے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کر دے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیں اللہ ہی، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جواب دیا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے، تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور مار کے زندہ بھی کرے گا، کیونکہ کافروں کا یہی عقیدہ تو نہیں تھا کہ آخرت میں کوئی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو راہ دکھا دے حق کی طرف۔ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دو اللہ ہی راہ دکھاتا ہے حق کے لیے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو راہ دکھاتا ہے حق کی طرف حق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی، یا وہ جو راہ نہیں دکھا سکتا، الا ان یہدی، مگر کہ وہ راہ دکھایا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں، تم کیسا حکم لگاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول دیے ہیں، جس میں جماعت کے بھی اور انفرادی ہر شخص کے حقوق جو ہے محفوظ ہیں، ایسی ہدایت کوئی انسان دے سکتا ہے، ایسی ہدایت، یہ پتھر کے بت تو درکنار، عقل والے بھی ایسی ہدایت نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کر دیا ہے، تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ ہی کی بات مانی جائے گی۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان کے اکثر مگر ایک ظن کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن کے آس رائے یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو حق ہے قرآن، اور ایک طرف لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہے، رائے ہے، سوچ ہے لوگوں کی سوچ، تو لوگوں کی سوچ، رائے، یقین، قیاس، یہ قرآن کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن تصدیق وہ جو اس کے آگے ہے، وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ نے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ پہلے دینوں میں بھی ہے تو اس دین نے قرآن میں بھی لا الہ الا اللہ کو بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ تو ایک پہلو میں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں اس کو گھڑ لیا ہے، قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو آپ کہہ دو لے آؤ کوئی ایک سورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلاؤ جنہیں تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی یہ چیلنج تو ہمیشہ رہا، اگر میرا نبی یہ خود سے گھڑ رہا ہے تو بحیثیت انسان تم بھی گھڑ سکتے ہو، کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ، اور آج تک کوئی کافر ایک صورت بھی بنا کر نہ دکھا سکا۔ تو آج خود تین چیزیں ثابت ہوئیں، اللہ کی ہستی کا ثبوت، قرآن اللہ کا علم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ساتھ اس کے جو نہیں احاطہ کیا تھا انہوں نے علم کے ساتھ، ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، کذالک کذب الذین من
قبلہم، اسی طرح جھٹلا دیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام ظالموں کا. یعنی قرآن کو جھٹلا دیا، حالانکہ ان کے علم نے ایسا احاطہ نہیں کیا تھا کہ اس کو جھٹلایا جا سکے. وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ امی ہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں، کوئی آپ کو سکھاتا نہیں، پھر بھی انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا. تو جب یہ حقیقتیں سامنے آ جائیں گی اس وقت یہ ایمان لانا ان کے لیے قابل قبول نہ ہوگا. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض جو ایمان نہیں لاتے ساتھ اس کے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے جھٹلا دیا آپ کو، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ کہہ دو میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بیزار ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ کہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہو. آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ آپ کا قرآن سننے آئے ہیں، لیکن یہ دل کے بہرے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سنتے. اور بہرا بھی اگر اشارہ کرے نا تو کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہے، اس پر یہ کم عقل بھی ہیں، یہ کچھ بھی سمجھتے نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ کہ وہ دیکھتے نہ ہو. اسی طرح آپ کو لگتا تو ہے یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، لیکن دل کے اندھے ہیں، یہ کچھ بھی دیکھتے نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. ویوم یحشرہم، اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کر لے گا. کأن لم یلبثوا، گویا کہ نہ وہ ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی ہی. یتعارفون بینہم، ابھی تو آپس میں تعارف ہی ہوا تھا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارہ میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو. وما كانوا مهتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے. یعنی اس دنیا کی زندگی آخرت کے دن ایسے لگے گی کہ جیسے چند گھڑی دنیا میں رہے، ابھی تو تعارف ہی ہوا تھا، یہ ماں ہے، یہ بچے ہیں، یہ رشتہ دار، اور فوراً واپسی ہو گئی. تو پھر اتنی غیر پائیدار زندگی میں انسان اتنا دل لگا لے اور پائیدار زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کو بھول جائے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر لیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ گواہ ہے، عَلَىٰ اس پر مَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں بھی یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں. اور کافر کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی تھی؟ اسلام کی سربلندی سے. جنگ بدر سے سربلندیاں شروع ہو گئی تھی، فتح مکہ پر تو اسلام پوری طرح سربلند ہو گیا. پھر آپ کی وفات کا وقت بھی آ گیا، اور بعد رہی صحیح کسر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی، جب ان کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام تھا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ گیا ان کا رسول. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی ہر امت میں ہر دور میں رسول آیا، رسول آنے کے بعد حجت تمام ہو گئی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا نہ چلا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قُلْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، جب آ جائے گا ان کا اجل. فلا
یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وہ مؤخر نہ کر سکیں گے گھڑی اور نہ ہی مقدم کر سکیں گے. یعنی میں تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تمہیں عذاب کہاں سے لا کے دے سکتا ہوں، اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب اللہ چاہے گا تو ہی آئے گا. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں آرائیتم، بھلا دیکھو تو، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کو، او نہارن یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی طلب کرتے ہیں اس سے مجرم. یعنی مجرم یہ تو آ کے کہتے ہیں وہ عذاب لا کے دکھا دو. بھائی کیا چیز جلدی مانگ رہے ہو؟ اللہ کا رحم بھی تو مانگ سکتے ہو، ہدایت بھی تو مانگ سکتے ہو، مانگ کیا رہے ہو؟ آسما کیا پھر، اذا ما واقع، جب وہ واقع ہو جائے گا، آمن تم بہی، تم ایمان لے آؤ گے، آنا کیا اب، وقد کنتم بہی تستعجلون، اور تم اس سے پہلے تو اس کو جلدی مانگا کرتے تھے. یعنی جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے. اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب مہلت کا وقت تھا تم عذاب جلدی مانگتے تھے، اب عذاب آ گیا تو تم مہلت مانگ رہے ہو اور ایمان لا رہے ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم بدلہ دیے جاتے مگر ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے خبر پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ای و ربی، ہاں قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، تم عاجز نہ کر سکو گے. یعنی قیامت حق ہے، تم روک نہ سکو گے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر یہ کہ ہر نفس کے لیے ہو جس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض، جو بھی زمین کے ہے، لافتدت بہی، وہ اس کو فدیہ کر دے گی. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے. وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. آج تو مان نہیں رہے، لیکن کل یہ سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے جہنم کی آگ کے بدلے میں، لیکن اس وقت قبول نہ کیا جائے گا. پھر ندامت چھپائیں گے، اور وہ چھپے گی بھی نہیں. اور ندامت اس وجہ سے کہ وہ جان بوجھ کر انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا تھا، صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے نہیں، اور اب پچھتائیں گے. الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے. هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت و رحمت مومنین کے لیے ہے. موعظت، قرآن موعظت ہے، ایسی نصیحت کہ جس سے انسان کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف لگ جاتا ہے. اور قرآن سینوں کے روگ جو ہے اس کے لیے شفا ہے. یعنی حسد، بغض، کینہ، شرک، عقیدے کی گندگیاں، لالچ، بخل، ان میں قرآن جو ہے وہ سینوں کو شفا دے دیتا ہے. اور مومنین کے لیے رحمت اور ہدایت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیں اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ. فبذلک فلیفرحوا، پھر اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ قرآن ہے. جنہیں یہ مل رہا ہے انہیں تو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ انہیں بہت بڑی دولت مل رہی ہے. اور دنیا کی دولت کوئی کتنی بھی اکٹھی کر لے وہ دھوکے کا سامان ہی ہے. اور قرآن جن خزانوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جنت، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، بھلا دیکھو تو جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق میں سے. فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے کر دیا اس سے حرام اور حلال. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اس کی. ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہو. یعنی یہ کھیتیاں اور یہ جانور پیدا تو اللہ نے کیے، اور تم نے ان کو بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہام بنا لیا، اور بتوں کے نام ان کو سانڈ کر دیا، ان پر سواری اور ان کا کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا، کسی کے لیے حلال کر
دیا کسی کے لیے حرام کر دیا. یہ سورہ انعام میں ساری تفصیل سے بات ہو چکی ہے. کیا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے اس کی؟ یا تم جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کے اللہ کے ذمے لگا رہے ہو؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. یعنی یہ جو جھوٹ قصے کہانیاں گھڑ رہے ہیں، کیا خیال ہے ان کا قیامت کے بارے میں؟ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ انہیں سخت عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا. وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی حال میں. وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ پڑھتے اس سے قرآن سے. ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم کرتے کوئی بھی عمل. الا کنا علیکم شہودا، مگر کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. استفیضون فی، جب آپ ان کاموں کو شروع کرتے ہیں یا ان میں لگ جاتے ہیں. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور نہیں چھپ سکتا آپ کے رب سے برابر ایک ذرہ کے. فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا. الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیوں کو، کہ آپ جب اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، یا آپ جب اس کی تبلیغ کرتے ہیں، یا جہاد میں نکلتے ہیں، یا لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے کافروں کی سرگرمیاں جو ہیں کہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہم ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء دوست، لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تھے وہ پرہیزگار. یعنی اللہ کے اولیاء ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان اور تقوی کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہوں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. چیلے کاٹنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوتے، اور رہبانیت کو اختیار کرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. اسلام تو کہتا ہے اسلام میں کوئی رہبانیت ہے ہی نہیں، ترک دنیا ہے ہی نہیں. تو پھر ایسے لوگ، اور ایک بات اور بھی یاد رہے، کشف نہیں ہوتا کسی کو بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں کشف ہوتا تھا، میری امت میں اگر ہوتا تو عمر کو ہوتا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی کشف کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ کے نزدیک ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی کے بلند درجے پر فائز ہو جائیں. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ نے اپنے ولیوں کو جو خوشخبریاں سنائی ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ولا يحزنک قولهم، اور نہ غمگین کرے آپ کو ان کا کہنا. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی عزت کا مالک اللہ ہے، یہ آپ کے دین کو ہرا نہیں سکتے. ان قریب اللہ آپ کے دین کا بول بالا کر دے گا. الا خبردار، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کی. یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ایک گھمان کی، قیاس کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر کیا سرائیاں کرتے ہیں. یعنی جو جس چیز کو پکار ہے کسے کہانیاں ہی ہے نا. اور جب تک ان کی دھاک نہ بٹھائی جائے، اولیاء کے قصوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، فلاں نے نہ مانا تو اس کا تو کاروبار تباہ ہو گیا، اس کا بیٹا نہ جانے، ایسے ایسے دھمکیاں بھی بیچ میں ہوتی ہیں. ان کی دھاک جب تک نہ بٹھائی جائے کوئی شریک بن ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے کہا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، وہم قیاس کے پیچھے ہی ایک دوسرے کی پوجا ہو رہی ہے. هو الذی، وہ ذات جس نے جعل بنایا، لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے.
हुवल गनिय्यु, वो तो बेपरवाह है, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में। इन इंदकुम मिन सुल्तान बिहाज़ा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है? अतक़ूलूना, या तुम कहते हो अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम जानते नहीं हो। ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा बनाया, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, और इन मुशरिकीन मक्का ने सारे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया। सूरह नजम में इसका जो है ना तज़किरा मौजूद है। भाई कोई दलील है तुम्हारे पास कि ये अल्लाह के बेटे बेटियां हैं? नाउज़ बिल्ला, या तुम खुद से ही अल्लाह पर झूठ लगा रहे हो? कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा, बेशक वो लोग जो घड़ लेते हैं अल्लाह पर झूठ, ला युफ्लिहून, वो कभी भी फलाह न पाएंगे। मताउन फिद दुनिया, फायदा उठाना है दुनिया में, सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, फिर हमारी तरफ उनका लौटना है, सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश-शदीदा, फिर हम इनको सख्त अजाब चखा देंगे, बिमा कानू यकफुरून, बवजह उसके जो वो कुफर करते थे। वत्लु अलैहिम नबअ नूह, और पढ़िए इन पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर, इज़ क़ाला लिक़ौमिही, जब कहा अपनी कौम से, या कौमी, है मेरी कौम, इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी, अगर है गरां गुज़रता तुम्हें मेरा खड़ा होना और मेरा नसीहत करना, भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात पर, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो अल्लाह पर ही मैंने भरोसा किया है, फ़अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, तो जमा कर लो अपना मामला और अपने शरीक, सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर ना हो तुम्हारा मामला तुम पर कोई ढका छुपा, सुम्मा क़ुज़ू इलैया, फिर फैसला करो मेरी तरफ, वला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत ना दो। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में 5 जो बुजुर्ग थे, वद, सुआ, यऊक, यऊस, नसर, जब ये फौत हो गए तो इनके बुत बन गए, इबादत खाने में आ गए, और फिर उन्हीं की पूजा शुरू हो गई, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस हुए। अब कौम को ये बड़ी बातें बुरी लगी, और फिर कौम ने आगे से धमकियां दी, डंडे जो है वो उठा लिए, और फिर डराने लगे कि हमारे शरीक तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर कहा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सारे इकट्ठे हो जाओ, जमा हो जाओ, शरीकों को भी ले आओ, और कोई मामला ढका छुपा ना हो, चलो मेरे खिलाफ चालें, मुझे मोहलत ना दो, लेकिन कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, अगर मेरी किस्मत में कोई नुकसान लिखा है तो वो अल्लाह ही की तरफ से है। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुमने मुंह फेर लिया, फमा सालतुकुम मिन अजरिन, तो मैं तो नहीं मांगता तुमसे कोई मजदूरी, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, नहीं है मेरी उजरत मगर अल्लाह पर, व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मैं हो जाऊँ मुसलमानों में से। यानी मैं तो अपना काम करता रहूंगा, मैं कोई तुमसे उजरत तो मांग नहीं रहा हूँ कि मुझे फिर ये डर खौफ हो कि अगर मैंने काम किया तो उजरत जो है वो रुक जाएगी। उजरत मेरी अल्लाह देगा मुझे, हाँ, जिसका मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, और मैं उसका काम करता रहूंगा। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसको झुटला दिया, फ़नज्जयनाहु, तो हमने निजात दे दी उसे, व मन माहु, और जो उसके साथ थे, फिल फुल की कश्ती में, वजअलनाहुम खलाइफा, और हमने बना दिया उन्हें जानशीन, व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने गर्क कर दिया उन लोगों को जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, फिर देखो कैसे हुआ अंजाम डराए गयों का। यानी फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम 950 साल के बाद अल्लाह ताला ने एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, मोमिनीन उसमें सवार हो गए, और कौम जो है वो गर्क हो गई, और फिर इन्हीं मोमिनीन के औलादों से ज़मीन में दोबारा इंसानियत जो है वो वजूद में आई। सुम्मा बअसना मिन बादिही रुसुलन, फिर हमने भेजा उनके बाद कई रसूल, इला कौमिही, उनकी कौम की तरफ, फजाऊहुम बिल बैयिनात, वो लाए थे उनके पास वाज़ेह दलाइल, फमा कानू लियुमिनू, फिर ना हुए वो कि ईमान ले आए, बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, इस वजह से जो उन्होंने झुटला दिया उसको इससे पहले। कज़ालिका नतबउ अला क़ुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह हम मोहर लगा देते हैं ज़ियादती करने वालों के दिलों पर। यानी जब पहली दफा इनकार किया तो बस वो फिर शर्मिंदगी में या अना का मसला बना लिया, और उसी इनकार के ऊपर जब डट गए तो फिर अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहर लगा दी। और इस बात को याद रखें कि जब कुरान से कोई चीज़ वाज़े हो जाए तो फौरन आमन्ना कहना है, और अगर हम ये बोले कि हम तो पहले जी इसका सबूत देखेंगे, फलां क्या कहता है, फलां क्या कहता है, तो गोया एक बंदा अगर उस पर डट जाए तो फिर अल्लाह दिलों पर मोहर लगा देता है। सुम्मा बअसना मिन बादिही मूसा, फिर हमने भेजा उनके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, व हारून, और हारून अलैहिस्सलाम को, इला फिरऔन व मलइही, तरफ फिरौन और उसके सरदार
سرداروں کے، بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم قوم تھے، فلما جاءہم الحق من عندنا پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالوا تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ تو جادو ہے کھلا، یعنی عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیکھا تو فوراً کیا کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون للحق لما جاءکم کیا تم کہتے ہو حق کے لیے جبکہ وہ آیا ہے تمہارے پاس، اسحر ھذا کیا جادو ہے یہ، ولا یفلح الساحرون جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، یعنی تم اللہ کے معجزات کو جادو کہہ رہے ہو اور جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ قالوا تو انہوں نے کہا جئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا کہ تم موڑ دے ہمیں اس سے جس پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے باپ دادا کو، وتکون لکم الکبریاء اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی فی الارض زمین میں، وما نحن لکما بمؤمنین ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کہنے لگے تو آیا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے دور کر دے اور تم دونوں کی بڑائی ہو جائے۔ اصل بات یہ ہوتی تھی کوئی کرسی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، جبکہ موسیٰ اور ہارون اپنی بڑائی کے لیے نہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی بڑائی کی بات کر رہے تھے، اور وہ کہنے لگے ہم تو کبھی بھی تم دونوں کی بات نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم اور کہا فرعون نے لے آؤ میرے پاس ہر دانا جادوگر کو۔ فلما جاء السحرۃ پھر جب آگے جادوگر، قال لهم موسیٰ تو کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم ملقون ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، یعنی جب سارے جادوگر آگے پہلے انہوں نے عذرائے تکریم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنا کھیل کھیلیں گے یا ہم کھیلیں، انہوں نے تو عذرائے تکریم ایسا پوچھا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عذرائے تکریم نہیں کہا کیونکہ جادوگروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور جو نبی ہوتے ہیں تبلیغ کے میدان میں تو پہلے آگے بڑھ کر تبلیغ کرتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں وہ دفاع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم اپنا کھیل دکھا دو۔ فلما القوا پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ السحر جو تم لائے ہو اسے وہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ عنقریب اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک اللہ اصلاح نہیں کرتا فساد کرنے والوں کے عمل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو جادو لے کے آؤ اور جادو تو جھوٹ ہوتا ہے اور جادوگر کبھی فلاح بھی نہیں پا سکتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور ثابت کر دے گا اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ کہ مجرم ناپسند کریں۔ آج کل بڑی یہ باتیں آ رہی ہیں جی ایک لفظ پڑھو سیبتی لہو تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، بھئی یہ کیسی باتیں میں سن رہی ہوں؟ جادو کے توڑ کے لیے کون سی 2 صورتیں نازل ہوئی تھی؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ ہم نے بات اپنے نبی سے لینی ہے اور اسی کو پڑھنا ہے۔ اگر یہ شک ہو جائے کہ جی ہمارے حالات بدلنے شاید کسی نے کچھ کر دے، ویسے یہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی باتیں لوگوں کے پیچھے مت رکھیں جی ایک لفظ پڑھیں سیبتی لہو تو جادو دور ہو جائے گا، ایسے جادو دور نہیں ہوتے ہیں۔ فما آمن لموسیٰ تو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے الا مگر ذریۃ من قومہ مگر اولاد اس کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون اوپر خوف کے فرعون سے، وملئہم اور ان کے سرداروں کے، ان یفتنہم کہ وہ ان کو آزمائش میں ڈال دے گا، وان فرعون لعال فی الارض اور بے شک فرعون تو بڑا سرکش تھا زمین میں، وانہ لمن المسرفین اور وہ تو اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ اب بوڑھے جو ہیں وہ تو ایمان کا اظہار کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کیونکہ بڑا ظالم جابر سرکش تھا یہ فرعون، لیکن جو اولادیں تھی نوجوان وہ تھوڑی ہمت کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم یا میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر، فعلیہ توکلوا تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر ہو تم مسلمان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی مسلمان تھی، سارے نبیوں کی قوموں کو جو نام ملا وہ کیا تھا کہ وہ مسلمان تھے۔ پھر کہا سختیاں تو آئیں گی، ظالم جابر ہے فرعون، لیکن تم نے بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ فقالوا تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے رب ہمارے لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ہمیں تختہ مشق نہ بنا دینا ظالموں کی قوم کے لیے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اور ہمیں نجات دے
دے دے اپنی رحمت کے ساتھ کافروں کی قوم سے. یعنی ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا. پھر وہ دعائیں بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے ظلم و ستم کا شکار نہ کر دینا, ہم ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں, ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے بچا لے. اور ہمارے جتنے بھی مسلمان کافروں کی جیلوں میں ہے اللہ ان پر رحم کرے, اور اللہ ان کے ظلم و ستم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ آزاد کر دے. عافیہ جو ہماری بہن ہے اللہ اس پر بھی رحم کرے, اور اللہ اسے بھی ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرا دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, وَأَخِيهِ, اور اس کے بھائی کی طرف, أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا, کہ جگہ تو اپنی قوم کو بھی مصر میں, بیوتن گھر, وَاجْعَلُوا بَیُوتَکُمْ, اور کر دو اپنے گھروں کو قبلتن قبلہ رخ, وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ, اور نماز قائم کرو, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ, اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. اب کوئی بھی کافر حکومت ہو وہ مذہبی آزادی ضرور دیتی ہے, کیونکہ مذہب انسان کو اور اللہ تعالیٰ کا پرائیویٹ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن کسی حکومت کو دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سیاست میں آئے, پھر ان کو دکھ ہوتا ہے. یہ مذہبی آزادی فرعون بھی دیتا تھا. اب اللہ نے کہا کہ کچھ گھروں کو مسجد کا درجہ دے دو, اور جماعتی نظم و نسق جو ہے وہ قائم کر لو, اور پھر نماز پڑھو, ایک دوسرے کے ساتھ ملو, اور دعائیں مل کر کرو, تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اور ربنا, اے رب ہمارے, انکا آتیت فرعون وملأہ, بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو, زینت و اموالا, زینت اور مال, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, ربنا, اے رب ہمارے, لیضلوا عن سبیلک, کہ وہ گمراہ کر دے تیری راہ سے, ربنا اطمس علی اموالہم, اے رب مٹا دے ان کے مالوں کو, واشدد علی قلوبہم, سختی ڈال دے ان کے دلوں پر, فلا یؤمنوا, پھر یہ ایمان نہ لائیں, حتی یروا العذاب العلیم, یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے شان و شوکت, مال و دولت جو ہے, نمود و رعایت تو نے فرعون کو دے رکھی ہے, اور دنیا دار کی نظر میں یہی چیزیں جو ہے یہ آگے ہوتی ہیں. اب میری جو نصیحت ہے وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی. یا اللہ ان کے مال مٹا دے, ان کے دلوں پہ ایسی سختی ڈال دے, یہ جب تک عذاب کو نہ دیکھیں یہ ایمان نہ لائیں. اور بات نبی کی پوری ہو گئی, دعا سن لی گئی. فرعون نے بھی جب ڈوب رہا تھا اس وقت بھی وہ ایمان لایا. قال قد اجیبت دعوتکما, بے شک قبول کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعا, فاستقیما, تم دونوں ثابت قدم رہو, ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, اور ان لوگوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. اللہ نے کہا تم دونوں کی, موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول ہو گئی ہے, اللہ کے رستوں پہ ڈٹ جاؤ اور لا علم لوگوں سے دور رہو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے, فاتبعہم فرعون, تو پیچھے لگا ان کے فرعون, وجنودہ, اور اس کے لشکر, باغیوں و عدوا, سرکشی اور دشمنی سے, حتی یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق, جب پا لیا اس کو غرق نے, قال, تو اس نے کہا, آمنتو, میں ایمان لے آیا, انہ لا الہ الا الذی, بے شک وہ نہیں کوئی معبود مگر وہ ذات, آمنت بہی بنو اسرائیل, کہ وہ جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے بنو اسرائیل, وانا من المسلمین, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. بغیوں و عدما, ظلم اور زیادتی سے اس نے ان کا پیچھا کیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام پار اتر گئے تو فرعون نے بھی اپنے گھوڑے جو ہے وہ سمندر میں رستے دیکھے تو ڈال دیے. جب درمیان میں آئے تو اللہ نے پانی سے کہا, پانی مل گیا. اس وقت اس نے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا اس ذات پر کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. آنا, کیا اب, وقد عصیت قبل, تو نے تو اس سے پہلے نافرمانی کی راہ اختیار کی تھی, وکنت من المفسدین, اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. یعنی موت کے وقت کسی کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, بس آج کے دن ہم نجات دے دیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ تو ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, اور بے شک اکثر لوگوں میں سے, عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ, ہماری آیات سے بے خبر ہیں. اور آج بھی رامسیس ثانی فرعون کو جو ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں, اور آج تو گوگل پہ بھی آپ کھولیں تو آپ کو فرعون کی لاش جو ہے وہ نظر آ جائے گی. اللہ نے اس کو پچھلوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا
वलकद बव्वाना बनी इसराइला, और अलबत्ता बेशक हमने जगह दी बनी इसराइल को मुबव्वा सिद्किन अच्छी जगह, वरज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, हमने रिस्क दिया उन्हें पाकीज़ा चीज़ों में से, फमा इख्तलफू, बस नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने, हत्ता जाअहुमुल इल्म, यहाँ तक कि उनके पास अल इल्म आ गया था। इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामा, बेशक आपका रब फैसला फरमा देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, बीच उसके जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। यानी अल्लाह ताला ने फिर बनी इसराइल को शाम के इलाके में भी आबाद कर दिया और मिस्र के इलाके में भी फ़िरौन के गर्क होने के बाद इनको आबाद कर दिया, और फिर अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया। अल्लाह ने अल इल्म किताबें भी दी, लेकिन उस किताब की मौजूदगी में इन्होंने इख्तलाफ किया, और अगर दुनिया में कोई इख्तलाफ का हल ना चाहे तो फिर क़यामत तक इख्तलाफ जा पहुंचा, फैसला वहां तो हो जाएगा लेकिन वापसी का दरवाज़ा बंद होगा। फ़इन कुन्ता फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका, फिर अगर है तू भी शक के उससे जो हमने उतारा तेरी तरफ, फ़सअलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक, तो पूछो उन लोगों से जो पढ़ते हैं किताब तुझसे पहले, लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका, अलबत्ता बेशक आया आपके पास हक आपके रब की तरफ से, फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तुम हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी ऐसा शक नहीं हुआ कि ये कुरान के बारे में कभी भी आपको और सहाबा को शक नहीं हुआ, और ना ही आपने कभी अहले किताब से ऐसा पूछा, लेकिन ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो दरअसल शक में मुब्तला थे कि अहले किताब में आज भी मुनसिफ मिजाज लोग मौजूद हैं, वो भी इस बात की गवाही दे देंगे कि जिस तरह तौरात नाजिल हुई है और इंजील, इसी तरह कुरान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही नाजिल हुआ है। वला तकूनन्ना मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, और न तुम हो जाना उन लोगों से जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयत को, फ़तकून मिनल खासिरीन, तो तुम हो जाओगे खसारा पाने वालों में से। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका, बेशक वो लोग के साबित हो गई उन पर बात आपके रब की, ला युमिनून, वो ईमान न लाएंगे। किन लोगों पर बात साबित हुई? जो ईमान नहीं लाना चाहते अल्लाह उनको ईमान नहीं देता, और जो ईमान लाना चाहते हैं अल्लाह उनको ईमान दे देता है। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन, और अगर आ जाए उनके पास हर एक निशानी, हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब को देख लें, यानी जिनके दिलों पे मोहर लग जाए वो हर एक निशानी देख कर भी ईमान नहीं लाते। फलौला कानत क़र्यतुन, तो क्यों ना हुई कोई बस्ती, आमनत, जो ईमान लाई हो, फनफ़अहा ईमानुहा, तो नफ़ा दिया हो उसे उसके ईमान ने, इल्ला कौम यूनुस, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, लम्मा आमनु, जब वो ईमान ले आए, कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, हमने खोल दिया उनसे रुसवाई का अजाब, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व मत्तअनाहुम इला हीन, और हमने उन्हें फ़ायदा दिया एक वक्त तक। अजाब के वक्त किसी का भी ईमान कबूल नहीं हुआ, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, उनका ईमान जो है वो कबूल हो गया। बात ये थी कि यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा बस्ती की तरफ जो है ये मबूस किए गए थे, जो दजरा के किनारे, ये नैनवा का शहर है, इराक के बिल्कुल मुकाबिल। तो कौम ने जब कहा कि अजाब लाके दिखा दे, तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के बगैर ही इनको अजाब का वादा दे दिया। ये बात भी गलत थी। और फिर जब देखा कि वक्त मुअय्यन तो आ रहा है लेकिन अजाब के आसार नजर नहीं आ रहे, तो अल्लाह के हुक्म के बगैर ही हिजरत भी कर ली कि कौम मुझे झूठा ना समझे। आप फिर आगे कश्ती में बैठे और फिर मछली के पेट में चले गए, ये वाकया आगे आ जाएगा, क्योंकि इनके दो जुर्म थे, एक तो अजाब का वक्त बता दिया और दूसरा अल्लाह के हुक्म के बगैर हिजरत कर ली। अब पीछे से अपने नबी को अल्लाह ने सच्चा किया, अजाब जो वक्त की धमकी दी थी ना, अजाब आ गया। अब कौम ने जब अजाब को देखा तो ये सारे खुले आसमान के नीचे खड़े हो गए, अपना सब बच्चे भी लेकर आ गए, इतना गिड़गड़ाए कि अल्लाह ताला ने वो अजाब इनसे दूर कर दिया। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर चाहे आपका रब, ला आमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम, अलबत्ता ईमान ले आए जो ज़मीन में है तमाम के तमाम, जमीअन तमाम। आफानता तुकरिहुन्नासा, क्या आप मजबूर कर सकते हैं लोगों को, हत्ता यकूनु मुमिनीन, यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं। यानी अगर अल्लाह चाहे ना
تو اسلام پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن مجبوری کا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی نبی بھی کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہدایت فقط کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ کر دیتا ہے پلیدگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ سیدنا عمر ایک وقت تک کافی رہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب کر دی، لیکن ابو جہل کو نصیب نہیں ہوا کیونکہ اس کے دل کے اندر خیر ہی نہیں تھی۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیں دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، اور نہیں کام آتی آیات اور ڈراوے، عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے جو ایمان نہیں لاتی۔ یعنی آسمان اور زمین کیا یہ کسی معجزے سے کام ہے؟ اور اگر اللہ معجزے اور ڈراوے دے بھی دے، دکھا بھی دے، لیکن مجرم جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شق قمر کا معجزہ ان کو دکھایا تھا، پھر بھی ابو جہل نے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر نہیں وہ انتظار کرتے مگر مثل انہی دنوں کا وہ لوگ کہ جو گزر گئے تھے ان سے پہلے، یعنی جن لوگوں پر جو برے دن آئے تھے یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، پھر انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ تو چاہ رہے ہیں کہ جس طرح قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح پر عذاب آئے تھے ان پر بھی آ جائیں، تو پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ایمان نفع بخش نہ ہوگا۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کذالک حقا علینا، اسی طرح حق ہے ہم پر، ننجی المؤمنین، مومنین کو نجات دے دینا۔ اللہ نبیوں اور رسولوں کو اور ان کے متبعین کو نجات دے دیتا ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم اس شک کے میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ ذات جو تمہیں فوت کرتی ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں مومنین میں سے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے ایسا حکم نہیں دیا گیا، میں تو فقط اسی ذات کی عبادت کروں گا جو فوت بھی کر سکتا ہے اور فوت کرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وَأَنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم کرو اپنے چہرے کو حنیف دین کے لیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا ایسوں کو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، پھر اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ آیت بھی انڈر لائن کرے، نفع اور نقصان ساری دنیا کے جنوں انس مل جائے ہمیں نفع دینے کے لیے، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو وہ نفع نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر اللہ نے نقصان لکھ دیا ہے، ساری دنیا بھی مل کر ہمیں نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی نقصان، فلا کاشف لہ، تو نہیں کوئی کھولنے والا واسطے اس کو، الا ہو، مگر وہی، میں یرید کا بخیر، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کا، فلا راد لفضل، تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس فضل کو، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بیچ میں رکھا کہ اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، ہاں اللہ ہی ہٹا سکتا ہے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفع اور نقصان بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔
اور جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ میں اس وقت روزہ رسول کے قرب میں بیٹھا ہوں تو آؤ دعا کر لیں سارے مل کر نبی کے قرب کے وسیلے سے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک آیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جس نے راہ پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو بے شک وہ راہ پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اسی پر ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی کارساز نہیں ہوں۔ یعنی حق آ گیا ہے، اگر کوئی ہدایت کا رستہ چنے تو اپنے لیے ہی چنے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں، اور اگر کوئی گمراہی کا رستہ چنے گا تو خود ہی بھگتے گا، اللہ کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہی آپ پر آ رہی ہے، آپ استقامت سے ڈٹ جائیے، عن قریب آپ کا دین جو ہے یہ غالب آ جائے گا۔ اب اگر کوئی سختیاں ہیں تو آپ صبر کریں، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب محکم کی گئی ہیں اس کی آیات، ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے باخبر کی طرف سے۔ یعنی اگر پورے قرآن میں واقعات ہمیں بار بار ملیں گے، ایک دفعہ سمجھ نہیں آیا تو کسی اور موقع پر سمجھ آ جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے، اور اللہ نے بڑے محکم حکیمانہ انداز سے اس قرآن کو بیان کیا، مثالیں دے دے کر بیان کیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اسلام یہی ہے کہ فقط اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا اِلَیْہِ، پھر اسی کی طرف توبہ کر لو، یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں دے گا متاع حسن، اچھا فائدہ، اِلی اجل مسمى، طرف وقت مقرر کے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیکُمْ عَذَابَ یومٍ کبیر، تو اور اگر تم منہ پھیر لو تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ وہ گناہ نہ کرو، پکی توبہ کر لو، اللہ تمہیں متاع حسن دے دے گا۔ اور متاع حسن کے مقابلے میں قرآن میں لفظ ہوا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، وہ کافروں کے پاس ہے۔ مومن کو کیا ملتا ہے؟ متاع حسن، کس وجہ سے ملتا ہے؟ وہ گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کرتے رہیں، اور پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ صحابہ استغفار کر رہے ہیں اس لیے بھی عذاب جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو متاع حسن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے روزی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، دلی یقین اور اطمینان ہوتا ہے، سکھ چین کی زندگی ہوتی ہے۔ اِلی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ الا خبردار، انہم یثنون صدورہم، بے شک وہ لپیٹتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، کہ وہ اس سے چھپ جائیں، الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ پہنتے ہیں اپنے کپڑے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کافر قضاء حاجت کے وقت اور اپنی بیویوں سے صحبت کرتے وقت جھکے جھکے جاتے تھے کہ اللہ ان کو نہ دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ جب یہ کپڑے پہنتے ہیں، اتارتے ہیں اور پہنتے ہیں، اللہ اس وقت بھی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی ان کے جانتا ہے، اس لیے تقاضۂ بشری میں اتنا مبالغہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔